बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे आज़ादी इजहार राय के हवाले से। वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के टेलीविज़न समेत अखबारात, मैगज़ीन्स और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सहाफ़ी अपनी आज़ादी इजहार राय का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कर रहे हैं, और उस सारे का मकसद ये है कि आप तक यानी क़ारीन तक, नाज़रीन तक तमाम वो ख़बरें पहुँच सकें, तमाम वो हक़ाइक़ पहुँच सकें जिनका पहुँचना आपके लिए ज़रूरी है, और वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो उनके काम का हिस्सा है, यानी इन सहाफ़ियों के काम का हिस्सा है कि आप तक ये तमाम खबरें मुस्तनद तरीके से पहुँचाएँ। इस हवाले से रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं जो टेलीविज़न समेत, अखबारात समेत, मैगज़ीन्स और डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रही हैं। इनकी मौजूदगी में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका एक क़याम किया जाए। और इस क़याम किए जाने का मकसद यह है कि मीडिया के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मज़ीद सख्त किया जाए, मज़ीद रेगुलाइज़ किया जाए। इसके आ जाने से ना कि सिर्फ टेलीविज़न बल्कि अखबारात, मैगज़ीन समेत जितने भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। इसके हवाले से एक मुफस्सल और एक तफसीली प्लान है जो वज़ा कर रखा है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। जबकि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से जितनी भी सहाफ़ियों की तंजीमें हैं जिनका ताल्लुक़ टेलीविज़न, अखबारात से और इवन डिजिटल से भी है, उन्होंने यकसर इसको मुस्तरद किया है। और उनके कहने का मकसद ये है, उनका ख़याल ये है कि ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस मुमकिन तौर पर हो सकता है, या ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जो आज़ादी इजहार राय के ऊपर एक कदगन है, यानी उसके ऊपर एक ब्लॉकेट है, उसके ऊपर एक स्टॉपेज है। ये आज़ादी इजहार राय के ऊपर एक रुकावट है। ऐसा है क्यों? इसके हवाले से प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे। अगर तो ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जब ऑलरेडी बॉडीज़ मौजूद हैं तो एक नया डेवलपमेंट अथॉरिटी मीडिया के हवाले से बनाए जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्यों उस जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज़ काम कर रही हैं उनको फ़ाल क्यों नहीं किया जा सकता? असल हक़ाइक़ हैं क्या? आज उस पर खुलकर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के हवाले से। सर ये बताइए कि ये जो PMDA के हवाले से एक कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, आप कैसा देखते हैं सारी कोशिश को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डार साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कोशिश नहीं बल्कि हुकूमत की नीयत बड़ी वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि वो सब अच्छा की रिपोर्ट चाहिए उनको। ये मस्बत रिपोर्टिंग की ख्वाहिश से इसका आगाज़ हुआ था। आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें कुछ दिन दे दें, हमें 100 दिन दे दें। फिर कहा गया कि नहीं, मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, हुकूमत की जो है वो अच्छाइयाँ बयान की जाए और हुकूमत के अंदर जो कमजोरी है उसको बयान न किया जाए। उस वक्त से एक सोच का आतरमा है। फिर आपको ये भी याद होगा कि कहा गया जी कि कहाँ किस मुल्क में इतने मीडिया हाउसेज होते हैं और ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फ्लोर देने की, ताकि करंट अफेयर्स जो न्यूज़ की उससे हुकूमत जो है वो खौफजदा थी कि जो इतने बुलंद बांध दावे कर हुकूमत में आए हैं, जिन्होंने दूध की नहरें बहानी थी, शहद की नहरें जिन्होंने बहानी थी, जिन्होंने 1 करोड़ घर देने थे, घर देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जिन्होंने IMF को ठोकर मार देनी थी, जिन्होंने कर्जे जो बाहर लेने जाते हैं, जिन्होंने बड़ी शर्म महसूस करनी थी बाहर जाके मुमालिक से कर्जे लेते हुए, और जिन्होंने बिला तफरीक एहतसाब करना था, मेरे ख्याल में उनको ये सारा अपना ही मंशूर उनकी गर्दन पे अब सवार है। और इसलिए वो समझते हैं कि सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्टिंग की जाए। सोशल मीडिया से खौफजदा हैं, अखबारात से खौफजदा हैं, टेलीविजन से खौफजदा हैं, और वो चाहते ये हैं कि हुकूमत एक इस वक्त इवन पेमरा जो मौजूद है, एक बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा मौजूद है जो एक आईनी तौर पे आपका इदारा मौजूद है, उसको भी खत्म करके ये चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट के जरिए एक ऐसी अथॉरिटी बना दें जिसमें 20-21 का अफसर उसका जो है वो सबरा बना दें, और उसी तरह ये अफसर बदलें जिस तरीके से ये IG पंजाब बदलते हैं, जिस तरीके से ये चीफ सेक्रेटरीज बदलते हैं, और जिस तरीके से अफसरान के तबादलों की ये भरमार करते हैं, जो इनकी बात न सुने उनको ये फारिग कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सोच कारफरमा इनकी ये है, क्योंकि ये इसी मीडिया के बलबूते पे, इसी मीडिया पर इल्जामात की बारिश करते हैं। मैं इसी पॉइंट पर आने लगा था कि मलिक साहब, इसकी अहमियत का अंदाजा तो इस हुकूमत को हम ये सोचते हैं सहाफ़ी बैठ के कि इस हुकूमत को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट को पावर में लाने के लिए जो रोल मीडिया ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखा दिया या कर दिया इनके लिए, इनसे ज़्यादा कौन इस चीज़ की अहमियत को समझता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी इस किस्म की चीज़ें हों या हरकतें हों तो ये तो किसी और चीज़ की जानिब इंडिकेट कर रही हैं। और मेरे ख्याल में मीडिया हाउसेस को भी कम से कम जो है ना, उनको ये एहसास अब हो जाना चाहिए कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत हो, कोई सियासी जमात हो,
اگر آپ اس کو پراپر جو ان کی ایک کوریج ہو سکتی ہے اسی تک محدود رکھیں گے تو میرے خیال میں پھر میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے. یہ عمران خان صاحب گھر سے نکلتے تھے, ڈی ایس این جی ان کے پیچھے ہوتی تھی, یہ ناشتہ کہاں فرمائیں گے, یہ قیام کہاں پہ کریں گے, کس سے راستے میں ملیں گے, جلسہ گاہ کی طرف کب روانہ ہوں گے, کب دھوپ کم ہوگی اور لوگ گھروں سے نکلیں گے. یہ رپورٹنگ بھی پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے کہ ان کے جلسوں کے لیے یہ رپورٹنگ ہوتی رہی کہ ابھی دھوپ ہے, دھوپ جب کم ہوگی پھر لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل آئیں گے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اسلام آباد 200 افراد کے جب دھرنا رہ جاتا تھا تب بھی اسٹیج سے ان کی پوری تقریر جس میں یہ بل پھاڑ دیتے تھے, جس میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کیا کرتے تھے, جس میں پورے ملک کے نظام کو تہس نہس کرنے کی بات کیا کرتے تھے, وہ بھی جو ہے پوری تقاریر نشر ہوتی تھی, ہیڈ لائنز اڑا دی جاتی تھی, جو آپ کے کمرشلز تھے وہ اڑا دیے جاتے تھے. تو میرے خیال میں میڈیا ہاؤسز کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس حد سے زیادہ اور کسی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی بجائے آپ اعلیٰ کار بن کے کسی سیاسی جماعت کا کردار ادا کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو پھر آپ کے گلے میں وہی شخص جو ہے وہ ہاتھ ڈالے گا. لیکن تھوڑا سا ملک صاحب آپ بتائیے, آپ نے بھی ایکسٹینسولی بہت کور کیے ہیں ایسے جلسے جلوس نے, بہت سارے منسٹر ہیں جن کے ساتھ آپ نے پروگرامز کیے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو پرسنلی بھی. اب فواد چودھری صاحب منسٹر ہیں اور انفارمیشن کے منسٹر ہیں اور وہ خود ایک صحافی بھی رہ چکے ہیں. فواد چودھری صاحب بینگ منسٹر آپ کے خیال سے اس چیز کے حق میں ہیں, ان کی مرضی ان کی منشا سے یہ چیز ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ اس چیز پہ کنسرنڈ ہیں کہ ایک ایسا شخص ہمارا اس وقت منسٹر ہے انفارمیشن کا جو کہ خود صحافی رہ چکا ہے, وہ صحافت سے کافی شغف بھی رکھتے ہیں اور کافی اس کو سمجھتے بھی ہیں چونکہ وہ کر چکے ہیں, وہ ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ایسی چیز ہو جاتی ہے تو کیا یہ ان کی کیپیسٹی سے, ان کی ریچ سے باہر ہے, یا اس کے اندر ان کو آپ کے خیال سے منسٹر انفارمیشن کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں فواد چودھری صاحب کا بڑا اہم رول ہے, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ان کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے. فواد چودھری صاحب خود ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر آپ کو پتا ہے ان کی سیاست جدوجہد کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیا میں ان کی اسکرین پر موجودگی نے ان کو بڑا ایج دیا ہے, وہ بڑے پروموٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ان کو کردار ادا کرنا چاہیے, تمام میڈیا جو تنظیمیں ان سے بات کرنی چاہیے, تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ چپکے سے آپ ایک آرٹسٹ لانے کی کوشش کریں اور آپ چاہیں کہ پیمرا بھی ختم ہو جائے اور ایک حکومت کے کنٹرول ایک ادارہ بنے جو میڈیا کو کنٹرول کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے کسی نیک نامی کا باعث نہیں ہوگا, یہ حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, حکومت کی نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن سوچ میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی سوچ یہاں کا فرما ہے, اس حکومت کی سوچ کو بدلنا پڑے گا. یہ سوچ یہ ہے, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو یہ کہا کرتے تھے صحافی تنہا ووٹ دیتے ہیں, پھر یہ کہا گیا کہ میڈیا ہاؤسز کو جو اشتہارات دیے جاتے ہیں, آپ نے اشتہارات بھی بند کیے کافی حد تک, آپ نے میڈیا ہاؤسز کی تنخواہوں پہ اعتراض کیا. مجھے بتائیے پرائیویٹ سیکٹر پہ کون سی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ تنخواہیں زیادہ ہیں؟ کسی حکومت کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی کسی تنخواہ سے؟ کبھی انہوں نے پوچھا کہ ان کے باقی جو محکموں کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں لیکن اصل سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ یہ اپنا کھیل اپوزیشن والا کھیل چکے ہیں. یہ آپ اس وقت حکومت میں ہیں, اپوزیشن میں بیٹھ کے انہوں نے وہ الزامات لگائے اپنے مخالفین کے اوپر جس کا کوئی ایک کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. اچھا لیکن میں ایک اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے پہلے کہ ہم ان کے اپوزیشن کے رول پہ بات کریں, تھوڑا سا ٹیکنیکل میں چیز چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیجیے. اب ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے کانٹینٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جن کانٹینٹ کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ اس کی صداقت ہے, وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ایسا جھوٹ بھیجا جا رہا ہے کہ جس کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ حکومت ایسی بھی چیز کو کرب کرنا چاہ رہی ہو, ون آف دا ایلیمنٹس اس آرڈیننس کا. ذرا ویسے ٹھنڈے دل سے سوچیے گا کہ اس کا آغاز کس نے کیا تھا. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کو کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کا استعمال بڑے اخلاقی حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے, آئینی حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. آپ کسی کے اوپر الزام تراشی سے گریز کریں اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو کسی کے اوپر غلط قسم کے الزام تراشی لگائے. لیکن یہ آغاز ان موصوف حضرات نے کیا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو بھرمار ہوئی ہے لوگوں کو گالن گلوچ اور پورے آپ نے بریگیڈ بٹھا کے لوگوں کو گالیاں دی, اگرچہ اب ساری سیاسی جماعتیں اس میں ملوث ہوتی چلی گئی ہیں, لیکن اس کا آغاز کرنے والے یہ حضرات صاحبان جو سب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندے کو لفافہ جنگ اس کا آغاز کس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا. آپ مجھے بتائیے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اگر گھر سے مزدوری کرنے نکلتا ہے تو اپنی صحافت میں ایک دیانتداری کے ساتھ میں کردار ادا کرتا ہے. آپ ایک ہی لائن پہ سب کو پرونا شروع کرتے ہیں, ہاں صحافت میں کالی بیڑے
موجود ہے. صحافت میں کالی بلے موجود ہے. آپ ایک ہی شخص کو سامنے رکھتے ہو, سب کو اس کے اندر آپ رگڑ دیتے ہیں. صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے؟ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, دیکھیں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. پروگرام میں جوائن کریے نسیم زہرا صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے نسیم زہرا صاحبہ. نسیم زہرا صاحبہ, پی بی اے نے ریجیکٹ کیا یونینیمسلی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے جو آرڈیننس گورنمنٹ لے کر آنا چاہ رہی ہے. آپ سے اگر یہ سارا کچھ گزرا ہو تو کیا آپ رائے رکھتی ہیں اس کے اوپر؟ جی میرا خیال ہے, جی میں نے پڑھا اس کو ڈیٹیل میں. ظاہر ہے اس میں بہت سے سوالات ہیں, اور سب سے پہلے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. آخر اتنی ریگولیٹری ہیں, قانون ہیں, ان کو کیا بہتر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ اچھا اگر اس کو کچھ بہتری کی طرف لے جانا تھا تو بیٹھ کے آپ نے کسی سے بات کی یا نہیں کی؟ میڈیا جو کل تمام جو آرگنائزیشن جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اسٹیک ہولڈرز, کیا ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی؟ اور جو پھر سب سے عجب بات ہے کہ آج ہم کسی واٹس ایپ گروپ پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک منسٹر نے کہا کہ جی یہ تو ابھی ہماری طرف سے آیا ہی نہیں, یہ تو ایکسیپٹ نہیں کرے انفارمیشن منسٹر. اب پتہ چلا کہ 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے منسٹری نے, گورنمنٹ نے بنا دی ہے کہ فاروق حبیب شاید اس کو لیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی بات چیت کریں. تو یہ ایک پروسیس بھی بڑا عجب ہے. اچھا پھر اس میں جو اپنے ایلیمنٹس ہیں اس کے بہت سے سوالات ہیں کہ آپ نے رائٹ ٹو اپیل آپ نے نہیں رکھا, پھر آپ نے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں آپ گریٹ 22 کے کوئی آپ چیئرمین بھی حکومت اپوائنٹ کرے گی, اور جو اس کی ممبرشپ ہے وہ بھی 50-50 اسٹیک ہولڈرز ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ 5 منٹ کا نیشنل انٹرسٹ کا مواد ہے وہ حکومت دے گی. اب کیا کہے گی نیشنل انٹرسٹ؟ مطلب یہ بڑی عجب باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ یو کے کو دیکھ لیں, وہاں میڈیا کمپلینٹ کمیشن ہے, اور وہاں میڈیا جو ہے اس کو اتنی اس پر فائنز ہوتے ہیں کہ یو کانٹ بی سیئنگ تھنگز لوزلی, اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ بالکل ایسے ہونا چاہیے. لیکن جب ایک آپ کی پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں اور سیاق و سباق دیکھیں, پاور کا سین دیکھیں, ہر چیز دیکھیں, سیاسی سین دیکھیں, تو آپ کو پھر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کی چیز ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہوگی اور کریڈیبل اتھارٹی کون ہوگی. جب آپ نے ایک طرف ابھی پچھلے آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ مہینوں میں 4-6 جرنلسٹ اٹھا کے آپ نے ان کی کٹائی کر دی جی, اور نکال کے پھر واپس پھینک دیا, پھر پتا چلا جی پتہ ہی نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے, یعنی کہ کوئی خلائی مخلوق آئی, کون آیا. اچھا یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اگر میڈیا آپ کو لگتا ہے کہ اور ہوتا ہے, اگر کیا صحیح بات ہے, ابھی میں آپ کو سن رہی تھی شاید کہ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں بلاگر سے جو کہ ہمارے آپ کے خلاف ہوں تو ہمیں بہت برے لگے. اور جیسے بھی یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو بس بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے, بڑا دل گردہ رکھنے کی ضرورت ہے. جتنی آپ کی ٹائم لائن پہ آپ کو گالیاں پڑتی ہیں کہ اس کے چمچے ہیں, ادھر سے پیسے لیے ہیں, لفافہ جرنلسٹ ہیں, یہ مطلب اٹ از اینڈ لیس. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چاروں طرف سے ایک شکایات کا انبار ہے. ہم بھی بہت سی شکایات لگا سکتے ہیں کہ بھئی کیا زیادتی ہوتی ہے, لیکن واٹ از دا وے فارورڈ؟ This ordinance is not the way forward. This proposed ordinance تو نہیں ابھی proposed ordinance, ضرور بات چیت کریں, بیٹھیں. یہ جو تمام کل گروپس ہیں ان سے, ان کے بہت سے لوگوں سے بات کی, آرگنائزیشن سے. پی ایف یو جے کے ذوالفقار صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے, انہوں نے کہا نہیں شاید ہمیں بیٹھ کے حکومت سے بات کرنی چاہیے. بات کریں, مسئلے مسائل ہیں, اور کوئی ہولی کاؤ نہیں ہونی چاہیے, نہ جرنلسٹ نہ کوئی اور لوگ یا ادارے. نسیم زہرا صاحب اس میں آپ کی قطع کلامی, اس میں حکومت کا خیال یہ ہے کہ میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول سے یعنی آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اس کو کنٹرول میں لانے کی اشد ضرورت ہے. اتنی کلیئر ڈویژنز ہو چکی ہیں کہ دیٹ از کریٹنگ فلتھ آن اسکرین ان کانٹینٹ. اس چیز کو روکنا ہوگا, اس کو شن کرنا ہوگا. ہم تو بہتری کے لیے لا رہے ہیں, یہ سارے قوانین وضع کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے, ان کا نیریٹو یہ ہے اس حوالے سے. نہیں نیریٹو کیا مطلب, ان کے وہ بات یہ کہہ رہے ہیں جواز ان کا یہ, تو مطلب یہ کہ دیکھیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ اس پر اوورسی کرے اس طرح کا کوئی, کہ گورنمنٹ اکیلی اوورسی کرے اس طرح کا انیشیٹو. ہم مانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہ ایک طرف فلت ہے, دوسری طرف یعنی کہ آپ چاہے ملک کے حوالے سے دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے
حوالے سے دیکھیں, اداروں کے حوالے سے دیکھیں, انڈیویجولس کے, سب اس پر رونا روئیں گے. تو اس کا مطلب کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں کہ حکومت رونا رو رہی ہے کیونکہ حکومت ہی ٹارگٹ ہے, ناٹ ایٹ آل, ایوری از اے ٹارگٹ اس میں کہیں. تو جہاں لوگ غلط چیز کر رہے ہیں اس کو آپ نے رین ان کرنا ہے بائی سم کریڈیبل میجرز. تو وہ کریڈیبل میجرز یہ آرڈیننس تو نہیں ہے, کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو جو کرے گا یہ کرے گا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کتنی دیرینہ ڈیبیٹ ہے کہ ہو ڈیسائڈ واٹس آئیڈیالوجی آف پاکستان, ہو ڈیسائڈ کہ اب آپ دیکھیں مثلاً آپ دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں سر آنکھوں پہ ہیں, دے آر ان سم ویز سو فنڈامنٹل ٹو پاکستان اسٹیبلٹی اینڈ سروائیول, لیکن ان اداروں کو کچھ قوانین کے تحت چلنا ہے, اور اوور سائٹ بھی ہے, پارلیمان کی بھی اوور سائٹ ہے, میڈیا کی رسپانسبل اوور سائٹ بھی ہے. تو وہ بھی تو چیز کو دیکھنا ہوگا نا, اس کو بھی الاؤ کرنا ہوگا. اگر حکومت بیٹھ کے ڈیفائن, اور اس میں آرڈیننس میں دیکھیے سب چیزیں حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی, ہر چیز چیئرمین ہی ڈیسائیڈ کرے گا. آج وہ آ کے چینل ایک بند کر دیں, بعد میں بتائیں گے کیوں بند کیا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ایبسولوٹ پاورز دی جانی اس آرڈیننس میں, ایبسولوٹ پاورز. تو دیٹس ناٹ آن, آئی مین یہ تو یو ول ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اور بائی کنسنسس آپ لے کے چلیں. سب یہاں سمجھدار لوگ ہیں آرگنائزیشنز میں, چاہے سی پی این ہو, چاہے براڈ کاسٹ ایسوسیشن ہو, چاہے پی ایف یو جے ہو, بیٹھے ان کے ساتھ اینڈ کم اپ وتھ سم. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تب کیا صورتحال ہوگی؟ آخری سوال آپ سے. کیا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ اگر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے, اگر گورنمنٹ اس کو کروا پاتی ہے, اگر ایسا ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو تب کیا رہ جائے گا پیچھے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جو حکومت نے 4 ممبر کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی کیوں بنائیں گے اگر وہ کرنے والے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ وہی کمیٹی بنانے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ نہیں کر پائیں گے. اگر کریں گے ایسے تو پھر آبویسلی ریزسٹنس ہوگی, پھر کورٹس میں جائیں گے, پھر اور جلسے جلوس نکلیں گے, اور کیا ہے جو آپ کے پاس آئینی ہتھیار ہیں ٹو فائٹ بیک وہی استعمال ہوں گے. لیکن جیسے کمیٹی جو بنائی ہے, امید تو یہی ہے کہ دے ول ریوزٹ دیئر اون ایفرٹ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نسیم زہرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ملک صاحب, بیک ٹو یو سر. خیال یہ کیا جا رہا ہے, نسیم زہرا صاحب ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن ایک یقیناً مسئلہ ہوگا. سوال سر یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے بہت ساری ایسی چیزیں کر رہی ہے جس کے اوپر وہ ایک فائر کرتی ہے اور اس کے بعد وہ فائر بیک ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ نیگوزیشنز کرتی ہے, وہ پھر فائر کرتی ہے, وہ پھر فائر بیک ہو جاتا ہے. پلاننگ میں مسئلہ ہے, ایڈوائزرز میں مسئلہ ہے, پالیسی میں مسئلہ ہے, یا ویژن میں مسئلہ ہے؟ کس چیز میں مسئلہ ہے؟ میرے خیال سارے مسئلے ان کے پاس ہیں. وہ کہتے ہیں نا کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ رات سوتے ہیں, صبح اٹھ کے ایک نیا ان کے ہاتھ میں ایک نیا مسودہ ہوتا ہے, ایک نئی سوچ لے کے آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, مجھے بات بتائیے کس چیز سے یہ واپس نہیں ہٹے. ابھی آج کل کی مثال لے لیجیے, انہوں نے جو لوگ ان کے امیدوار ٹکٹ ہولڈر ہارے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے ہیں, آپ تصور کریں یہ اخلاقیات کی کن حدوں کو جا کے چھو رہے ہیں. یعنی جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز تھے, آپ ان کے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے فنڈ دے رہے ہیں. یہ جو بات کیا کرتے تھے کہ ہم فنڈ کسی کو نہیں دیں گے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. بلدیاتی ادارے میں توڑ دیے ہوئے ہیں, ان کو بننے نہیں دے رہے. اس لیے ان کی جو ہے, آپ ان کی نالائکی کی بات کریں, ان کے وی این کی بات کریں, میرے خیال میں ان کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے گورن کرنا کیسے ہے, چیزوں کو لے کے چلنا کیسے ہے. یعنی یہ ساری نالائکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اچھا, ساری نالائکیاں آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی ہو گئی ہیں. اب ایک اور سر مسئلہ ہے, وہ ہمارے نیشنل مسئلے سے نہ ہٹ کے ہے, وہ ہے انٹرنیشنل مسئلہ جو اسی آرڈیننس سے جڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب چینلز کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ بھی ہمارے ہاں رجسٹر ہوں. یعنی کہ اگر میں چاہتا ہوں, آپ جاتے ہیں, کوئی بھی تھرڈ پرسن جاتا ہے, یا آلریڈی جو چل رہے ہیں ان کو اس باڈی میں جس کا نام پی ایم ڈی اے ہے اس میں رجسٹر ہونا ہوگا. اس کی کوئی فیس ہے نہیں ہے, ریگولیشن اس کی کس طرح ہوگی. اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دیر از اے برج بٹوین یوٹیوب اینڈ کنزیومر. اب یوٹیوب تو اس چیز کو پوری دنیا میں کہیں بھی ایکسرسائز ہوتا نہیں دیکھ رہا, اور نہ ہی وہ اس چیز کو برداشت کرے گا, اور نہ ہی ہمارے ہاں اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, اور نہ ہی ہم کانٹینٹ کتنے بڑے جنریٹر اور اچھے ریونیو کمانے والے ہیں کہ یوٹیوب ہمیں یا ہماری پالیسی کو کنسیڈر کرے. وہ تو یقیناً اٹھا کے ہمیں پھینکے گا کہیں بہت پیچھے, یا شاید ممکن ہے وہ رول بیک کر جائے. یہاں سے اس کو دیکھا دیکھی اور بہت سارے نیٹ ورکس ہیں جو یقینی طور پہ اپنی پالیسی کے حوالے سے سوچیں گے, ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. تو یہ تو ایک سوسائڈل ڈیسیژن ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے روکیں گے؟ یہ یوٹیوب کا بند کریں گے, یہ کیا جو ہے اس کو انسٹاگرام کا بند کریں گے, سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم بند کریں گے, کیسے کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات تو یہ ہیں کہ بس ایک ہی جنگل میں بادشاہ ہو, ان کے علاوہ کوئی ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. لیکن یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں, ہر خواہش پوری ہو بھی نہیں سکتی ہے.
آپ مجھے بتائیں یوٹیوب کو بند کر لیں گے یا یوٹیوب کے درمیان میں یہ برج کا کردار کیسے ادا کریں گے؟ لوگ پاکستان سے نہیں باہر سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے، پھر سوشل میڈیا پہ لوگ چیزیں ڈالا کریں گے، پھر اس کا جواب کیسے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جن چیزوں پہ یہ جا رہے ہیں ان کو زیادہ ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو ابھی تھوڑا بہت پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی میڈیا پہ کوئی چیز ڈال دیتا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ان سے بات بھی کر لیتے ہیں، یہ رکوا بھی لیتے ہیں، اور یہ جن چیزوں کو چاہیں یہ رکوا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکوا لیتے، یہ ڈیلیٹ بھی کروا لیتے ہیں سوشل میڈیا سے اپنا مواد، جن لوگوں کے یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ پابندی لگائیں گے تو باہر سے جب لوگ ڈالیں گے اس کو کیسے روکیں گے؟ کیا سوشل میڈیا بند کر دیں گے یا پورے ملک کے اندر یوٹیوب کو بند کر دیں گے، انسٹاگرام کو بند کر دیں گے، تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند کر دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کر نہیں پائیں گے. ان کو چاہیے کہ تمام میڈیا تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں. کوئی مقدس جو ہے وہ گائے نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو نصیب صاحب بات کر رہی ہیں. اگر میڈیا پہ غلطی کریں، دیکھیں میرا فرض کا یوٹیوب چینل ہے، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی الزام تلاشی کی مبنی ویڈیو گئی ہے، اس کو آپ لائیے کورٹ لا میں، اس سے آپ جواب طلب کیجیے، اس کا آپ احتساب لیجیے. لیکن آپ کی حمایت میں آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے جو آپ کے بغل بچے ہیں وہ لوگ کی صبح شام پگڑیاں اچھالیں، لوگوں کی عزتیں اچھالیں، تو ان کے لیے آپ کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، نہ آپ کو اجازت ہونی چاہیے لوگوں کی پگڑی اچھالیں، نہ لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ کی پگڑی اچھالیں. جب آپ اس سوچ پہ آ جائیں گے تو کافی بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس سوچ پہ آ جائیں گے تو یقیناً بہت ساری بہتری جو ہو سکتی ہے. حکومت نے اس حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو وضع کرے. سر آخری سوال آپ سے یہ ہے اور وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، دیٹ از مور اباؤٹ اکانومی. حکومت کا خیال یہ ہے کہ کنٹرول میں آ چکے ہیں اکانومی کے حوالے سے، اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ چیزوں کو، اداروں کو ریگولائز کر کے یا ان کی ری برتھ کر کے چیزیں اور مزید بہتر ہو سکتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہو سکتی ہے، چونکہ اکانومی از آن ٹریک. یہ تمام سیکٹرز اور ریگولائزیشن اور انوینشن آف نیو آرگنائزیشنز یا باڈیز کسی مثبت اشارے کی طرف بڑھ رہی ہیں، شو کر رہی ہیں چیزیں، یا چیزیں ساری غلط ہیں؟ دیکھیے اللہ کرے ایسا ہی ہو. میں تو ایک چھوٹا سا پیمانہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسٹاک مارکیٹ بہتر جا رہی ہے، آپ سمجھیں یہ جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں بڑا اضافہ ہوا مان لیتے ہیں، چلیں ہم آپ کے اعداد و شمار کو چیلنج نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے مابین جو ڈفرنس تھا وہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سمپل سا سوال ہے. اکانومی کے حوالے سے مجھے عام آدمی کو کیا لینا ہے، ایک گاڑی والے کو کہ بجٹ میں جی ڈی پی 4 پوائنٹ پہ چلا گیا ہے، اس کو کیا لینا ہے کہ اس کو اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی ہے؟ اس کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ادارے آپ کی اکانومی کو بہتر انڈیکیٹرز دے رہے ہیں؟ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. اس کو اس بات سے غرض ہے کہ اسے پیٹرول کیسا ملتا ہے، اس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کتنی ہے، اس کو اس بات سے غرض ہے کہ جو بجلی آپ سے گھر میں دیتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکسز لگا کے کتنا غریب آدمی کی جیب سے پیسے نچوڑ رہے ہیں. اس کو یہ مسئلہ ہے کہ جب دکان پہ سامان لینا جاتا ہے، سامان گراسری کا سامان لینا جاتا ہے، اس کے اوپر مہنگائی کی ریشو کتنی ہے. اس کو یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ بچوں کی فی دینے جاتا ہے اس کو کتنی فی پچھلے ایک سال کی نسبت زیادہ پے کرنی پڑتی ہے. جب وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے اس کو کتنے علاج کے لیے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. جب وہ میڈیسن لینے جاتے ہیں تو اس کو کتنی پرسنٹیج مہنگی ادویات خریدنی پڑتی ہیں. یہ عام آدمی کا سوال ہے. بجٹ کے گورکھ دھندے سے نکل کے، جی ڈی پی کے گورکھ دھندے سے آپ نکل کے، عالمی مالیاتی اداروں کے آپ انڈیکیٹر سے آپ نکل کے عام آدمی سے جا کے پوچھیں کہ پچھلے 2, 2.5, 3 سالوں کے اندر عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن کر دی گئی ہے، کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. اس سے آپ کو اکانومی چلتی نظر آئے گی. یہ اکانومی بڑوں کی اکانومی اگر بن جائے، غریب آدمی کی اکانومی نہ بنے تو کسی اس اکانومی کا عام آدمی کو کیا فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس فرق کو کم کریں امیر اور غریب کے درمیان. میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس حکومت کے بعض پالیسیوں کے نتیجے میں امیر تر ہوا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. امیر تر ہوا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. حکومتی اعداد و شمار جو مرضی کہیں، لیکن عام شخص کی زندگی پہ اس کا کتنا اثر پڑتا ہے یہ معنی رکھتا ہے. نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جرنلسٹ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع کرونا وائرس کے حوالے سے. کرونا وائرس کا اسپائک فی الحال پنجاب میں خصوصاً کافی حد تک کم ہے. 2 سے 4% کے قریب انفیکشن ریٹ رپورٹ کیا جا رہا ہے. آج کے دن میں بھی 80 کے قریب اموات ہوئی ہیں. اس سارے اسنا میں سخت ایس او پی اور سخت میجرز حکومت کی جانب سے، این سی او سی کی جانب سے لیے گئے. پروونشل لیول، سٹی لیول تک اس کی ایگزیکیوشن کو میک شور کیا گیا. لیکن اس سارے اسنا میں
اس سارے معاملے میں اب بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو یقیناً بہت ساری کنفیوژن کا شکار ہیں. ویسے حکومت نے تقریباً 18 سال سے اوپر تمام لوگوں کے لیے کرونا ویکسین لگائے جانے کے حوالے سے ہدایات دے دی ہیں, لوگ لگوا رہے ہیں, لیکن اب بھی میجورٹی لوگوں کی بڑی تعداد یعنی ایسی ہے جو کرونا کی ویکسین لگانے سے آری ہے, انکاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے جڑی بہت ساری اور حقیقتیں ہیں جو ہمیں بتائی نہیں جا رہی. ہمارے جاننے والے یا ان کے جاننے والوں میں کچھ ایسے سمٹمز یا ایسے ویکسین لگوائے جانے کے بعد رزلٹس آئے جس کی ایکسپیکٹیشن ہم نہیں رکھتے تھے. یہ حقیقت کتنی ہے, متھ کتنی ہے, اس پر آج بات کریں گے. پروگرام میں اس حوالے سے میں جوائن کریں ڈاکٹر جاوید حیات صاحب, پلمنالوجسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. معاملات سر آپ کے سامنے ہیں. ویکسین از اوپن فار آلموسٹ ایوری ون, لیکن پیپل آر ریلکٹنٹ کہ وہ ویکسین لگوائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز, پیرا میڈیکل سٹاف ہے جو ویکسین نہیں لگوا رہا, پہلے وہ تو لگوائیں سر, وہ کیوں نہیں لگوا رہے؟ یہ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے کہ بہت سے پیرامیڈکس اور ہیلتھ کیئر ورکرز بھی نہیں لگوا رہے. جو ان کا ٹارگیٹ ہے ابھی 70% تک تو یہ اچیو کر چکے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز میں, اسٹل 30% وہ نہیں لگوا رہے. دیکھیں جب یہ شروع ہوا تھا, جب ویکسینیشن کا سلسلہ, تو اس وقت تو ہیلتھ کیئر ورکر بالکل نہیں آ رہے تھے, بلکہ جو کچھ صوبوں میں وہ سارا دن بیٹھے رہتے, کوئی بھی لگوانے کے لیے نہیں آ رہا. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اس کی بڑی وجوہات ہیں. ایک جو ہے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جب اس معاشرے میں اتنی ساری ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہو, اتنی سی باتیں پھیل رہی ہیں اور میڈیا اس کو بہت اچھال بھی رہا, اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی پہ اتنا وقت دیا جاتا ہے جو کہ بالکل ایک حقیقت پہ مبنی, کہیں دور کی بھی اس میں حقیقت نہیں, ان باتوں کا وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے مشہور و معروف جو لوگ ہیں, جو اپینین لیڈر بنتے ہیں, ان کو وہ وقت دیا جاتا ہے. تو پھر بحث سے قوم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویکسینیشن جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے اس سے بچنا ہے. اور اس کے متعلق کوئی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا. مگر جو دوسرے لوگ جو افواہیں پھیلاتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس, آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بہت سے لوگوں کو ویکسینیشن لگوائی اور اس کے بعد. اچھا میں سر کچھ متھس ہیں, میں آپ کو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں کچھ متھ ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں, وہ بہت ایویڈنٹ ہے اور لوگ بار بار اس کا ذکر کریں. میں چاہتا ہوں آپ ایک ایک کر کے اس کو ایڈریس کیجیے. پہلی متھ یہ ہے جو آج کل بہت زیادہ ان ہے, سوشل میڈیا پہ تو خیر اس کا بہت ذکر ہے, وہ یہ ہے کہ جی ویکسین لگانے کے 2 سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے کسی ایک نوبیل ڈاکٹر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا, پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. اب وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں وہ دوسری بات ہے, لیکن میتھ اس وقت جو یہ قائم ہے یا رائج ہے کہ 2 ایئرس کا ٹائم ہے جو اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. سب سے پہلے تو آپ اس کو ایڈریس کیجیے کہ یہ ہے کیا. جی ہاں بالکل, یہ بہت سا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور اس کو ری سائیکل کیا جا رہا ہے اس بات کو. پہلی بات تو یہ کہ قطعی طور پہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور اس کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ ایک تردید بھی آ چکی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گی, اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے لوگوں نے پھیلا دیا. دوسرا جن صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بہت ہی ضعیف قسم کے لوگ ہیں, اور ان کے ویسے بھی کچھ اور کنٹروورسل ان کے اسٹیٹمنٹس بھی ہیں. تو ایک شخص کی بات کو جو کہ وہ بھی حقیقت پہ نہیں ہے لے کے اتنا پھیلایا جا رہا ہے, اور جو ہزاروں دوسرے لوگ ہیں, جو ہزاروں نوبل لوریٹ ہیں جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا. تو آپ ایک مختصر بات کو لے کے اس طرح پھیلایا جا رہا ہے, یہ تو ایک افواہیں پھیلانے, اس کا تو ہمارے یعنی ایک نوبل لوریٹ کی بات پہ اعتبار کیا جا رہا ہے, اور جو ہزاروں نوبل لوریٹ ہیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا. سر دوسرا ایک بڑا کنسرن ہے, میل ہو یا فیمیل ہو, مسئلہ امپورٹنس کے حوالے سے بہت خواتین اور مردوں کے درمیان میں آ رہا ہے کہ جی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یا ہو جاتی ہے اس ویکسین لگائے جانے کے بعد. بڑے حیران ہوئی یہ کہاں سے آتا ہے. یہ اگر لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ویکسین کام کیسے کرتا ہے تو شاید ان کے ذہنوں میں یہ قطعی طور پہ اس طرح کے سوال نہیں آئیں گے. یہ ویکسین بڑا سمپل سا ہے. جس طرح آپ کو کسی شخص کو کرونا ہوتا ہے اسی طرح کا ویکسین ایگزیکٹلی وہی سچویشن باڈی میں پیدا کرتا ہے جیسے کسی کو کرونا ہو گیا یا کسی اور وائرس انفیکشن ہوئی ہے, اس کے اگینسٹ باڈی نے کچھ اینٹی باڈیز بنا دی ہیں. تو ایک آرٹیفیشلی وہ اسٹیٹ انڈیوس کی جاتی ہے اس باڈی کے اندر کہ وہ اس کو ایک اینٹی باڈیز بنا دے. جب نیکسٹ ٹائم ایکچولی حقیقت میں یا جب آپ کو کرونا کا اٹیک ہو تو وہ اینٹی باڈیز باڈی میں موجود ہیں, وہ اس کے لیے
اس کو دفاع کر سکتی ہیں باڈی. So this is what it is. اب اگر کرونا کسی کو ہوتا ہے اس سے یہ ساری بیماری جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی پریگنینسی میں, وہ نہیں ہوتی تو ایک ویکسین لگانے سے کیسے ہو جائے گی, بڑی سمجھنے کی. اور دوسری بات, ابھی تک کروڑوں کی تعداد میں آلموسٹ 1 بلین ڈوزز کے قریب دنیا میں لگ چکی ہیں, 1 بلین ڈوزز لگ چکی ہیں, سو 1.2 بلین. کوئی ایسی رپورٹ کہیں بھی نہیں آئی کہ یہ دونوں کام, یہ انفرٹیلٹی کرتی ہے یا پریگنینسی کی جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ان کو بریسٹ فیڈنگ میں کوئی مسئلہ. قطعی طور پہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. 1.2 بلین ڈوزز لگ چکی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سر کنسرن وہ بڑا سویر ہے, وہ یہ ہے کہ کرونا کی ویکسین لگوائی اور کرونا ہمیں پھر ہو گیا, یہ تھوڑا ایڈریس کیجیے گا. ہاں, اس میں کسی حد تک اتفاق کہہ سکتے ہیں, اتفاقاً کیسے رپورٹس ہوئے ہیں جو خاص طور پہ لاہور میں جو ایکسو سینٹر میں لگائی جا رہی تھی یا کچھ اور سینٹرز پہ لگائی جائی تھی کہ لوگوں نے پہلی ویکسین لگوانے کے بعد 1 یا 2 ہفتے کے بعد انہیں کرونا ضرور ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ موسٹ لائکلی جو ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ ویکسینیشن لگوانے گئے تھے اس کراؤڈ میں انہوں نے اس کی جو پراپر SOP کو فالو نہیں کیا. ویری لائکلی اگین حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے وہاں سے انفیکشن نہیں ہوگی. جہاں تک اس کا تعلق ہے کرونا ویکسین کا, جی بالکل کچھ سمٹمس ہو سکتے ہیں آپ کو, جیسے میں نے کہا یہ کرونا لائک اسٹیٹ پروڈیوس کرتا ہے لیکن اس میں کرونا نہیں ہوتا. سمٹمس ہوتے ہیں کہ ان کو کھانسی ہو گئی, کچھ لوگوں لوکل پین کھانسی لوکل پین ہوتی ہے, کچھ ان کے جسم میں دردیں وغیرہ شروع ہو گئی, لیکن کرونا نہیں ہوتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بہت درست ہے کہ کئی لوگوں میں یہ رپورٹس کیے گئے ہیں اور ویری لائکلی کہ اس جگہ پہ جہاں سے ویکسینیشن لگوائی جا رہی تھی شاید انہوں نے کرونا جو ہے نا وہ ان کو انفیکشن ہوئی ہو. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک نہیں, آپ کی امیونٹی بنتی ہے 2 ویکسین لگوانے کے 2 ہفتے کے بعد. 2 ہفتے کے بعد ایک ویکسین تو وہ قطعی طور پہ ویکسین کے امیونٹی بھی نہیں دیتا اور اس کی وجہ بھی نہیں تھی. اچھا, اس چیز میں سر کتنی ریالٹی ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگا رہی ہے اور جو ڈیو کورس آپ ٹائم بتا رہے ہیں وہ آپ نے پورا کر لیا ہے, اس کے بعد اگر آپ کو خدا نخواستہ کرونا ہو جاتا ہے تو اس کی انٹینسٹی, اس کی شدت, اس کی حدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی, وہ اتنا آپ کی باڈی کو ڈیمیج نہیں کرے گا اگر آپ نے ویکسین نہ لگوائی ہوتی؟ جی بالکل. دیکھیں جب یہ ٹرائل شروع ہوئے تھے تو کیا انہوں نے دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ سمپٹومیٹک ایسا کرونا جس میں بہت سے سمٹمز ہوں گے اس سے کیا روکا جا سکتا ہے. کیا ہم اس بندے کو جس کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے اس کی سیویئر ڈیزیز سے روک سکتے ہیں کہ اسے ہاسپٹل میں نہ جانا پڑے. تو دس واز دی آبجیکٹو. اسی آبجیکٹو کو سامنے لگا کے سارے ٹرائلز کیے گئے تھے اور ویکسین کے بارے میں ریزلٹس بھی دیے گئے تھے. مگر اس کے باوجود آپ کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں ڈفرینٹ ویکسینز کے وہ 60 to 80% ہیں. تو یعنی اس میں پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ 20% ایسے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے باوجود ان کو انفیکشن ہو سکتی ہے اور تھوڑی سی سمپٹومیٹک بھی ہو سکتی ہے. یہ 100% بالکل نہیں, کوئی ویکسین 100% آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتا. اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین لگانے کے باوجود آپ وہ پوری احتیاط اسی طرح برتیں ہیں جیسے کہ آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہو. فرق صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اتنی سیویئر ڈیزیز نہیں ہوگی جہاں آپ کو ہاسپٹل جانا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ویکسین لگانے کے حوالے سے بھی بڑی میتھ ہے کہ کون سی ویکسین لگائی جائے. کچھ کا خیال ہے کہ چائنا کی لگوائیں, کوئی کہتا ہے رشین لگوائیں, کوئی کہتا ہے چائنا کی یہ والی لگائیں, کوئی کہتا ہے وہ والی لگائیں. تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی دیجیے گا کہ کون سی ویکسین لگوانی چاہیے, لوگ کس کو پریفر کریں. اس پہ ایک بڑا سمپل سا سلوگن ہے, جو بھی آپ کو ویکسین ملتی ہے وہ آپ لگوا لیں. اگر آپ چوائس میں پڑھیں گے کہ یہ A is better than B اور B is better than C, اس میں قطعی طور پہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی. آپ نے لوگ جو ٹیسٹ کیے گئے تھے, جب انہوں نے جو ٹرائل کی گئی تھی, ٹرائل کے لیے جو ماحول بنایا گیا تھا وہ ڈفرینٹ ویکسینز کا ڈفرینٹ ماحول تھا, اس کے مطابق انہوں نے کیا تھا. ریئل ورلڈ میں وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو کہ ٹرائل پیریڈ میں دیے جاتے ہیں. اس لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین کون سی لگوانی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساری ویکسین جو ہیں وہ باڈی کے اندر امیونٹی پیدا کرتی ہیں. صرف 3 ویکسینز ہمارے ہاں جو چائنیز ویکسین ہیں وہ لے کے وہ باڈی میں کس طرح پہنچانا ہے وہ ایک فرق ہے کہ آپ کے اندر وہ جو وائرس ہے اس کا وہ جو تھوڑا سا حصہ جو امیونٹی بنائے گا اس کو کیسے پہنچانا. امریکن دونوں ویکسین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. جو میسنجر RNA ویکسین ہے وہ جو پاکستان میں ابھی شاید وہ آ جائے گی, جو فائزر کی آ چکی ہے, دیٹ از لٹل بٹ ڈفرینٹ. مگر باقی ساری ایک ہی طرح سے کام کرتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی بھی ویکسین آپ لگوا لیں. ٹھیک ہے. آخری سوال سر یہ کہ اسپائک اس وقت
جو کورونا وائرس کا ہے پنجاب میں اسپیسیفکلی وہ کافی حد تک ڈاؤن ہوا ہے اور جو اوور آل ملک کے اندر ہلاکتیں ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں. یوں لگ رہا ہے جیسے تھوڑا سا کنٹرول یا تھوڑے سے قابو میں آ رہا ہے تھرڈ ویو ہماری جو آؤٹ آف رینج جا رہی تھی. اب آپ جانتے ہیں کہ سارے بزنسز بھی کھل رہے ہیں, اسکولز بھی کھلنے جا رہے ہیں, امتحانات بھی ہو رہے ہیں, اس کا ایک علیحدہ مسئلہ شروع ہوا ہے. لیکن کیا اس سارے ہو جانے سے کوئی چانسز ہیں کہ اسپائک دوبارہ اوپر جا سکتا ہے اور حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں اور دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چیزیں بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ پچھلے ایک سال کا ایکسپیرینس دیکھیں, جیسے فرسٹ ویو کے بعد بالکل آپ کی 2% سے کم پازیٹیوٹی آ گئی تھی. سیکنڈ ویو کے بعد بھی آپ کی پازیٹیوٹی 2% سے کم آ گئی تھی. ایکسپو سینٹر بند کر دیے گیا, بہت سے ہاسپٹل بیڈس بھی بند کر دیے. پھر اچانک تیسری اسپائک شروع ہو گئی, مارچ میں شروع ہوئی اور اپریل میں وہ پیک پہ پہنچ گئی. تو اس لیے اگر آپ اس کو پاسٹ ہسٹری کو رکھیں, آپ کچھ اور ملکوں میں دوبارہ آنے شروع ہو گئی, کچھ جگہوں پہ فورتھ ویو بھی آنی شروع ہو گئی, تو یہ حتمی طور پہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ہم نے کافی پیریڈ, ہم نے جولائی سے لے کے نومبر تک 2-3 مہینے بڑے سکون کے گزرے ہیں جس پہ بالکل اسپائک نہیں تھی. تو اس لیے بہت مشکل ہے. یہی طریقہ ہے کہ آپ کھولیں اور اس کے بعد دیکھیں اس کا کیا افیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد مطابق آپ چلیں. ٹھیک ہے, بالکل جی, اس کے مطابق چلیں اور احتیاط لازمی کریں, تمام SOPs کے اوپر عمل کریں. جاوید حیات صاحب نے کہا کہ ویکسین جو بھی ملے لگوا لیں, اور جب بھی آپ ویکسین لگوائیں گے بلا خوف و خطر لگائیے اور بغیر کسی بھی ڈر اور خوف کو ذہن میں لائے اس ویکسین کو لگائیں. اپنے بڑوں کو, چھوٹوں کو, پیاروں کو, سب کو لگوائیے. بہت شکریہ جی, پروگرام کو ختم چاہتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.